अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के करीब सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए थे और कैसे उन्हें तन्हाई में रहना अच्छा लगता था और वो अपना ज़्यादातर वक्त अब अपने घर वालों से दूर कई के दिनों तक गारे हिरा में मेडिटेशन करते हुए गुजारते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चलता है कि जब नबी को ख्वाब आता है तो वो वही होती है, वो सच्चा ख्वाब होता है और उस पर अमल करना होता है, बिल्कुल वैसे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। वो एक अल्लाह की तरफ से हुक्म था जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके मेडिटेट करते थे और वो एक अल्लाह की इबादत करते थे, एक उस खुदा की इबादत जिसने पैदा किया और जिसके पास वापस जाना है। एक रात 21 रमजान को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। इस वक्त वो 40 साल के थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में मसरूफ थे कि अचानक वहाँ एक फरिश्ता दाखिल हुआ। ये फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही अनयूजुअल था और अचानक इतनी ऊंचाई पर कोई ऐसे एकदम से कैसे आ सकता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख के रसूल अल्लाह डर गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों से पकड़ा और झिंझोड़ा और कहा, इकरा, पढ़ो। ये पहली वही थी, पहला लफ्ज जो अल्लाह ने रसूल अल्लाह पर उतारा। वही आने के बहुत से तरीके थे, जिनमें से एक तरीका ये था कि अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारते थे, इस तरह कि वो कभी भी रसूल अल्लाह को ना भूलें। रसूल अल्लाह को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़ो, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ नहीं सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह को पकड़ा और इतनी जोर से अपनी बाहों को उनके गिर्द दबाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस रुकने लगा। फिर रसूल अल्लाह को छोड़ के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर से कहा, इक़रा, पढ़ो। रसूल अल्लाह की हालत इस वक्त इमेजिन भी नहीं कर सकते कि गारे हिरा की तन्हाई में कोई फरिश्ता आपके सामने आए और आपको झिंझोड़ के कहे, इक़रा। दूसरी बार इक़रा कहने पे रसूल अल्लाह ने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर दोबारा से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाहों में लेके दोबारा से इतनी जोर से दबाया और फिर से रसूल अल्लाह की सांस रुकने लगी और छोड़कर फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार कहा, इक़रा। और तीसरी बार फिर रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और इन आयतों के बाद रुक गए। पहली वही में 5 आयतें थीं। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़ो और तुम्हारा रब करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन आयतों को पढ़ा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर कर गारे हिरा से बाहर निकल आए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से गायब हो गए। रसूल अल्लाह भागते हुए पहाड़ी से नीचे उतरे और सीधा उस इंसान के पास गए जिन पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा भरोसा था, जिनको रसूल अल्लाह जानते थे कि ये मेरी बात भी समझेंगी और मुझ पर यकीन भी करेंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए। हम अपने आप को देखें तो हम में कितने लोग ऐसे हैं जो मुश्किल वक्त में या खुशी के वक्त में सबसे पहले अपनी बीवी को याद करते हैं। हम में से कितने हैं जो अपनी हर बात सबसे पहले अपने दोस्तों से नहीं बल्कि अपनी बीवी से शेयर करते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन जिन लोगों को अपनी बीवी में कंफर्ट नहीं मिलती, उनकी बीवियों से ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाते हैं। इस वक्त उनकी हालत ये होती है कि वो कांप रहे होते हैं, उन्हें सर्दी लग रही होती है और सर्दी लगने के बावजूद वो पसीने में शराबोर थे। वो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाके उन्हें कहने लगे, ज़म्मिलूनी, मुझे कवर करो, मुझे ढांप दो। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें कवर करती हैं और पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है। रसूल अल्लाह उन्हें थोड़ा संभलने के बाद सारा किस्सा सुनाते हैं और सब सुनने के बाद खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेंगे, अल्लाह आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आप एक आला इखलाक का इंसान हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप रिश्तेदारों से बेहतरीन सलूक रखते हैं, आप बेवा और यतीमों की मदद करते हैं, आप हमेशा उनको ढूंढते हैं जिनको मदद चाहिए होती है, आप बेहतरीन किरदार के हामिल हैं। और इस तरह खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एट्रीब्यूट्स बयान करती हैं और जो कुछ वो बयान करती हैं वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो कुछ कहा वो सच कहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक थे, बेहतरीन मखलूक थे।
نہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی کو گالی دی، مذاق میں بھی سلینگز یوز نہیں کیے، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی۔ جس زمانے میں یہ سب نارمل تھا اس زمانے میں بھی یہ کام نہیں کیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں کام کیا، کمفرٹ دی۔ رسول اللہ کی جب حالت بہتر ہوئی تو وہ انہیں اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل ایک انتہائی ایجوکیٹڈ عالم تھے، انہیں دین اور مذہب کے بارے میں بہت نالج تھی، انہوں نے ساری الہامی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ اس پوائنٹ پر رسول اللہ 40 سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا 55 سال کی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں اور کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو سنو اور بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ سارا واقعہ ورقہ ابن نوفل سے بیان کرتے ہیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو نبی کا انتظار تھا، انہیں پتا تھا کہ اس علاقے میں سے اب کسی بھی وقت نبی آ سکتا ہے۔ سارا قصہ سننے کے بعد ورقہ نے کہا کہ جس کو تم نے دیکھا ہے وہ بلا شبہ فرشتہ تھا، اور یہ وہی فرشتہ تھا جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اس فرشتے کا نام جبریل ہے، اور وہ بہت جلد محمد کو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام دے کے لوگوں کے پاس بھیجا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میری خواہش ہے کہ میں تب تک زندہ رہوں تو اس وقت آپ کو سپورٹ کروں، کیونکہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اور آپ کا یقین کوئی بھی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ یہ سن کے کنفیوز ہو گئے اور فرمایا کہ میرے ہی لوگ مجھے نکال دیں گے، میرے ہی لوگ؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، آج تک جتنے بھی پیغمبر اللہ کی طرف سے پیغام لے کر لوگوں کے پاس آئے ہیں ان سے اپنے ہی لوگوں نے لڑائی کی، اور آج تک ایسا ہی ہوا ہے کہ جہاں کہیں کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، تو اپنے ہی گھروں میں اس کو اپنے ہی بہن بھائی ماں باپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، ابھی انہیں باہر جا کے لوگوں تک قرآن پہنچانے کا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا حکم نہیں آیا تھا، اور اس وحی نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گھبراہٹ میں ڈال دیا تھا کہ ان کو صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کام کر سکتی تھی۔ وہ میچورٹی اور دانائی جو اس پوائنٹ پر چاہیے تھی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی۔ ورقہ نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ دن تک وہ فرشتہ دوبارہ سے آئے گا، اور جب آپ اپنے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اس وقت آپ کو منی سپورٹ حاصل ہوگی۔ لیکن اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے ان کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی انسان تھی جنہوں نے بغیر کسی سوال، بغیر کسی کنفیوژن کے ہر اس بات کو نہ صرف مانا بلکہ ایمان لائیں جو رسول اللہ نے ان سے کہی تھی۔ 21 رمضان کی رات یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ورقہ کے مطابق دوبارہ سے فرشتے کے آنے کی پیش گوئی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کا اور وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہیں آئی۔ 10 دن تک وہ غار ہرا نہیں گئے، لیکن 10 دن بعد مطلب 1 شوال کو رسول اللہ دوبارہ سے گھر سے غار ہرا میں عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو مسلم میں بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب جا رہا تھا تو میں نے اپنے اوپر دیکھا، اوپر دیکھتے ہی میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ رسول اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بہت بار دیکھا، لیکن وہ زیادہ تر کسی انسانی شکل میں رسول اللہ کے پاس آتے تھے، لیکن اس بار وہ اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام دکھنے میں کیسے تھے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اوپر دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے پورا آسمان کور کر رکھا تھا۔ جبریل کے 600 پر تھے، یعنی ونگز تھے، اور ہر ونگ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا، تا حد نگاہ صرف جبریل علیہ السلام کے ونگز تھے۔ وہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان پروں میں سے مختلف رنگوں کے موتی اور یاقوت مطلب پرلز اینڈ روبیز مسلسل گر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھ کے رسول اللہ ڈر گئے اور دوبارہ سے واپس پلٹے اور گھر چلے گئے، اور پھر سے جب ویسے ہی حالت ہو گئی جیسے پہلے تھی تو انہوں نے پھر سے کہا مجھے کور کرو، مجھے لپیٹ دو۔ جب وہ کمبل میں لپٹے ہوئے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کر دو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور شرک کی گندگی سے الگ رہو، اور نہ کرو احسان زیادہ لینے کی غرض سے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل گیا تھا کہ اٹھو اور خبردار کر دو، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا دو۔ اب بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، بس اللہ کا مشن لے کے چلنا ہے،
بس اٹھ جاؤ اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی بیان نہیں کی جائے گی، اور اب سے تمہارے کپڑے پاک اور صاف ہوں گے، اور ہر طرح کی گندگی سے دور رہو، چاہے وہ گندگی کپڑوں پر ہو یا شرک کی ہو، اور کسی کے ساتھ اچھائی اس لیے نہ کرو کہ تمہیں اس سے زیادہ ملے یا تمہاری تعریف ہو اور بڑائی بیان کی جائے۔ اور دوسری وحی کا اختتام اس آخری آیت پر ہوا کہ آگے آنے والی مشکلات کے لیے اللہ کی خاطر صبر رکھو، جو کچھ ہوگا اس پر صبر رکھنا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے حکم آنے کے 3 سال بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اللہ کے دین کی دعوت کی۔ خاموشی سے کس طرح؟ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اور ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی تھیں جو ایمان لے آئی تھیں۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی اپنے گھر لے آئے تھے تاکہ چچا کی غربت میں ان کا سہارا بن سکے۔ علی بن ابی طالب دوسرے شخص تھے جو ایمان لے کے آئے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی بت پرستش نہیں کی تھی، کیونکہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو دیکھتے بڑے ہو رہے تھے، اور جب اسلام قبول کیا تب علی رضی اللہ عنہ صرف 10 سال کے تھے۔ ان کے بعد ایک اور نوجوان لڑکے کا ذکر کرنا ضروری ہے جو کہ ایک غلام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کروایا تھا۔ ان کا نام زید ابن حارثہ تھا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں موجود ہے۔ زید بن حارثہ چھوٹے ہی تھے جب ان کے والدین انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس خریدنے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں روکوں گا نہیں، لیکن زید ابن حارثہ نے کہا کہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے والدین نے حیران ہو کے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں غلامی میں رہنا چاہتے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کے پاس رہ کے جو دیکھا ہے میں ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جو اچھائیاں اور کوالٹیز میں نے ان میں دیکھی ہیں میں ہمیشہ ان کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ وہاں کے کمیونٹی کے لوگ ان کو زید ابن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے، یعنی کہ محمد کا بیٹا۔ یہ سب اسلام میں اڈاپشن سے پہلے کا ہے۔ جب اڈاپشن اور لے پالک اولاد یا کسی اور کی اولاد کو لے کے پالنے کو منع کر دیا گیا تو اس پر بھی آیات نازل ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے اسلام قبول کرنے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچا اور اپنے والد کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں سے جس قدر محبت کا رشتہ تھا، ان کی بیٹیوں کو نہ سوچنا پڑا اور نہ کچھ کہنا پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ ہمارے والد انتہائی بہترین کردار کے مالک ہیں، وہ جو کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہو، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، اور تم میں سے سب سے بہترین اپنے خاندان کے ساتھ میں ہوں۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست، ان کے بیسٹ فرینڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جن کا اصلی نام عبداللہ ابن عثمان تھا۔ انہوں نے رسول اللہ پر ایمان لانے میں ذرا دیر نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ذہین انسان تھے، بات کرنے میں بہت کمال رکھتے تھے، ان سے کمیونیکیشن کرنا بہت آسان تھی، ان کے مورلز بہت ہائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالوں تک اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی، اور اس دعوت کو دعوت السریہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح اسلام قبول کرنے والے لوگ اپنے گھر والوں کو آگے دعوت دیتے تھے۔ یوں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں کو دعوت دی اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے دوستوں میں کون شامل تھا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت کی وجہ سے اسلام میں آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ یہاں اپنی دعوت دینے آئیں گے۔ وہ ایک خدا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے ہیں، وہ اچھی باتیں سکھاتے ہیں، وہ اخلاق سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، دوسروں کے حقوق پورے کرو، وہ چوری کرنے سے، دھوکہ دینے سے منع کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کا خود ذمہ دار ہے اور مرنے کے بعد اس کو زندہ ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور پھر وہ جنتیاں جہنم میں داخل ہوگا۔ اور یہ وہی تعلیمات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی تھیں۔ کل ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے جو پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ابو جہل جیسے فرعون نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیے، صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کل کی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔